friendship is higher than the Himalayas and sweeter than honey. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पड़ोसी और भी हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन का मामला कई हवालों से मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं। दोनों के खदशात और मफादात रोज़े अव्वल से एक हैं। दोनों के दोस्त भी एक हैं और दोनों के दुश्मन भी एक हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती समंदरों से गहरी और हिमालय के पहाड़ से बुलंद है। नाज़रीन, इस दोस्ती की गहराई का एक बयन सबूत हालिया दिनों में शुरू होने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये मेरा ईमान है कि जो पाकिस्तानी इस कॉरिडोर के मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करेगा, तारीख़ में वो पाकिस्तान का मोहसिन तस्वर होगा, और जो इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेगा, तारीख़ में वो पाकिस्तानी कौम का, चीनी कौम का, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के अवाम का मुजरिम तस्वर होगा। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो लोग जो इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना चाहते हैं और कामयाब बनाने के मुतमन्नी हैं, और कौन है वो लोग जो शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के मुर्तकिब हो रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से सवालात उठा रहे हैं और जो इसको मुतनाज़ा बनाने का मूजिब बन रहे हैं। नाज़रीन, इन सवालों का जवाब जानने के लिए थोड़ी देर के लिए पहले इस मंसूबे का पस मंज़र जानते हैं। और पस मंज़र कुछ यूँ है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान को तो न क़यादत मैसर आ सकी, न हम अपने समंदर से फ़ायदा उठा सके, न हम अपने दरियाओं और सहराओं और पहाड़ों और खेतों से खातिर खा फ़ायदा उठा सके। लेकिन चीनी खुशकिस्मत थे कि उनको ऐसी क़यादत मैसर आई जिन्होंने चीन के तमाम वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठा लिया। मशरक़ी चीन, जो कि समंदर के करीब वाक़या है, जहाँ आबादी हमारे कराची और पंजाब की तरह ज़्यादा है, उस चीन को बेइंतहा तरक्की दे दी गई, वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा किया गया। वहाँ निज़ाम ऐसा बनाया गया कि तरक्की के समरात आवाम तक यकसा मुंतकिल हो सके। यही वजह है कि आज से कुछ अरसा कबल चीन दुनिया की सुपर ताकत के तौर पे सामने आने लगा। आज चीन की मईशत अमेरिका के बाद दुनिया की बड़ी मईशत समझी जाती है। चीन आज इक़्तिसादी ताकत भी बन गया है, चीन आज फ़ौजी ताकत भी बन गया है, और चीन आज सियासी और सफारत ताकत भी बन गया है। लेकिन चीन का एक मसला ये भी था कि जितनी तरक्की मशरक़ी चीन को समंदर, आबादी और वहाँ की ज़राअत की वजह से मिल सकी, वो मगरिबी चीन को नहीं मिल सका। चुनांचे चीनी क़यादत ने आज से 2-2.5 अशरे कबल ये फ़ैसला किया कि मशरक़ी चीन से वसाइल को लाके मगरिबी चीन मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि ये इलाक़े भी बाकी मानदा चीन के बराबर आ सके। चुनांचे इन इलाक़ों में सड़कों का जाल फैला दिया गया, बड़े बड़े मोटरवे बनाए गए, रेलवे लाइन बनाई गई, यहाँ पे सरमायाकारों को सहूलियात दे दी गई, उनको टैक्सों में छूट दे दी गई, और अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मगरिबी चीन भी तरक्की का और खुशहाली का गहवारा बनता जा रहा है। चुनांचे ये सवाल सामने आ गया कि यहाँ पे जो अशिया पैदा होंगी उनको बाकी दुनिया तक कैसे मुंतकिल किया जाएगा। उसके साथ एक सवाल ये भी था कि वहाँ के लिए ख़ाम माल और मटीरियल बाकी दुनिया से कैसे लाया जाए। चुनांचे चीनियों के लिए नज़दीक तरीन रूट पाकिस्तान के रास्ते गवादर का बन रहा था, इसलिए उनकी नज़रें गवादर की तरफ फेरने लगी। इससे कबल चीनी अपनी तिजारत के लिए एक ही समंदरी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और वो चीन के मशरक़ में वाक़ समंदर का रास्ता है। उसे एक तरफ ताइवान के रास्ते से गुज़रना पड़ता है, और बहीर अरब तक जब वो पहुंचता है, उनका जहाज़ यहाँ से फिर वो अरब दुनिया की तरफ जाता है, यहाँ से वो अफ्रीका की तरफ जाता है, यहाँ से वो यूरोप की तरफ जाता है, तो उसे पहले इसी खलीज फारस में आना पड़ता है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि चीन के जहाज़ के लिए फ़ासला अगर वो उस रूट को इस्तेमाल करता है तो कितना ज़्यादा है,
اور اگر گوادر کے راستے سے اور پاکستان کے راستے سے چین آتا ہے تو اس کا فاصلہ کتنا کم ہے۔ ناظرین، گوادر عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک معمول کی بندرگاہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمتیں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر گوادر کا بندرگاہ فعال ہوتا ہے تو اس کے بعد عرب دنیا کے جتنے بھی بندرگاہ ہے دبئی سمیت، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایران کے بندرگاہوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ گوادر کی بندرگاہ رستے میں واقع ہے۔ اس بندرگاہ کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ گہرے پانی میں واقع ہے اور قدرتی طور پر لوکیشن ایسی ہے کہ جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد ہی کے لیے بنایا ہو۔ آج تو کریڈٹ لینے والے بہت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوادر کی بندرگاہ کا ابتدائی کریڈٹ جنرل پرویز مشرف کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے دور میں اس پہ کام کا آغاز کیا۔ جنرل پرویز مشرف کے بعد اگر کسی کو چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے تو وہ آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور اس وقت کی وزیر خارجہ ہیں، جنہوں نے یہ رسک لیا کہ اس وقت گوادر بندرگاہ وہ چین کی حکومت کے حوالے کر دی اور سنگاپور کی حکومت سے اس کا انتظام واپس لے لیا گیا۔ حکومت پاکستان کا یہی اقدام چین پاکستان اکنامک کوریڈور کی تمہید ثابت ہوا۔ ناظرین، چین کے سامنے ایک اور بھی اہم سوال درپیش ہوا، اور وہ یہ کہ دنیا کی بڑی اقتصادی طاقت ہونے کے ناطے وہ اپنی تجارت کا اور اپنی کنیکٹیویٹی کا جھال پھیلا دے۔ چنانچہ اسی سوچ کے تحت جو سلک روٹ کا منصوبہ تھا اس پہ کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ایک طرف چین روس اور وسط ایشیا کے راستے یورپ تک پہنچ رہا ہے، دوسری طرف اس نے سمندر کے راستے ملائیشیا اور انڈونیشیا کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے منصوبہ بنا دیا، اور تیسری طرف چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے وہ گوادر کے راستے ایشیا، یورپ، وسط ایشیا اور افریقہ اور عرب دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ یہاں سے چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے پہ بنیادی کام کا آغاز کر لیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے کے ابتدائی تفصیلات گزشتہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں طے ہوئی تھی، اور اس کا ایک بیان ثبوت یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بطور وزیر اعظم حلف اٹھانے سے قبل نگران حکومت میں چین کے وزیر اعظم نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو اس دورے کے موقع پہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط کیے گئے۔ ناظرین، یہ وہ دستاویز ہے جس پہ چین اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان دستخط ہو گئے تھے، اور ساری تفصیلات چینی وزیر اعظم کے اس وقت کے دورے پاکستان کے موقع پہ، یعنی 22 مئی سے 23 مئی 2013 تک ان کا جو دورہ تھا، اس دوران وہ طے ہوئے، اور اسی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور پہ عمل درآمد کے لیے پاکستان کی طرف سے جو فوکل منسٹری ہوگی وہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان ہوگا، جبکہ چین کی طرف سے فوکل منسٹری کی حیثیت نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن یعنی NDRC کو حاصل ہوگی۔ پاکستان اور چین کے دونوں وزارتوں کا ایک مشترکہ کمیشن بنایا گیا جس کو جوائنٹ کوآپریشن کمیشن کہا جاتا ہے، اس کا مخفف ہے JCC۔ پاکستان کی طرف سے قیادت پلاننگ اینڈ کمیشن کے وفاقی وزیر کرتے ہیں، جبکہ چین کی طرف سے NDRC کے جو وائس چیئرمین ہیں اپنی حکومت کی نمائندگی اور سربراہی کرتے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں سے پہلی خرابی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ یوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ
چین میں سینٹرلائزڈ حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کمیشن بنایا گیا اس میں چینی حکومت نے سنکیانگ کی حکومت کے سربراہ کو ممبر بنا دیا، لیکن پاکستان کی طرف سے احسن اقبال صاحب کی قیادت میں جے سی سی کے لیے جو گروپ بنایا گیا اس میں نہ تو گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ ڈالا گیا، اس میں نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی نمائندہ ڈالا گیا اور نہ سندھ کی حکومت کا کوئی نمائندہ ڈالا گیا۔ اس حوالے سے جے سی سی کے یا ورکنگ گروپس کے جتنے آگے میٹنگز ہوئی ہیں اس میں پنجاب صوبے کے انرجی کے سیکٹری تو بیٹھتے ہیں، باقی سب وفاقی سیکٹری ہیں، یا پھر بلوچستان کا چیف سیکٹری وہ گوادر کی وجہ سے ان کو بٹھایا گیا ہے، لیکن باقی دو صوبوں کے یا پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کسی نمائندے کو نہیں بٹھایا گیا۔ یہ اس کا لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح ناظرین، کئی مرتبہ آپ نے احسن اقبال صاحب کو سنا ہوگا کہ جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ روٹ کے حوالے سے یا منصوبوں کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں جیسے کہ چین کی حکومت نے یا چین کے سرمایہ کاروں نے ان منصوبوں کے لیے اصرار کیا، لیکن یہ کامن سینس کی بات بھی ہے کہ اس طرح کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ دو طرفہ رضامندی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور جن کے ہاں سے روٹ نکلنا ہوتا ہے تو وہ اس ملک کے یا اس صوبے کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن چین جیسے دوست ملک نے جو ابتدائی یہ میمورنڈم سائن کیا ہے شق نمبر 6 کے مطابق، یہ ذمہ داری بنیادی طور پر پاکستانی حکومت کو دے دی گئی تھی کہ وہ پروجیکٹ پروپوزڈ کرے۔ شق 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ the Pakistani side will as soon as possible provide the Chinese side with proposed economic zone, matched favorable policies including land, taxation and security measure۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے سچ کس نے بولا اور جھوٹ کس نے بولا۔ یہ ناظرین اس پہ جناب احسن اقبال صاحب کے دستخط ہیں اور چینی سائیڈ سے ان کے کنسرن منسٹر کے دستخط ہیں، اور یہ اس معاہدے کا چینی زبان میں ترجمہ ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کے درمیان جو بھی معاہدے ہوتے ہیں اس کا چینی زبان میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے آج سے کافی عرصہ پہلے 2 مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ لاہور ملتان موٹر وے ہے وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے۔ جو مشرقی روٹ کے اندر موٹر وے بن رہی ہے یہ پشاور کراچی موٹر وے منصوبے کا حصہ ہے جو 1990-91 میں شروع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا سی پیک سے تعلق نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب کا دعویٰ تو آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن یہ منٹس، یہ دستاویز جس پہ احسن اقبال صاحب نے دستخط خود کر دیے ہیں اور جس پہ چینی حکومت کو طویل مشاورت کے بعد چینی سائٹ کو کنونس کر دیا گیا، اس حوالے سے 19 اگست 2014 کو اور 27 اگست 2014 کو جو میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے آرٹیکل 1 میں کہا گیا ہے کہ the two parties agree to the following after friendly consultations. Number 1, KKH phase 2 تاکوٹ ٹو حویلیاں سیکشن، کراچی لاہور موٹر وے، سکر ٹو ملتان سیکشن، گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے اور نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ اپریل 2015 کو پھر ان منصوبوں کو فائنل شکل دے دی گئی ہے، اور اس پہ ہماری طرف سے احسن اقبال صاحب کے اور چینی حکومت کے نمائندے کے دستخط موجود ہیں۔ لیکن احسن اقبال صاحب ہمیں کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، میڈیا پہ آ کے کہتے رہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اے پی سی میں پوری سیاسی قیادت کو یہ بتایا کہ یہ جو لاہور ملتان موٹر وے ہے اس کا سی پیک سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ پہلے سے جو پشاور کراچی موٹر وے کا منصوبہ تھا یہ اس کا حصہ ہے۔
ناظرین، اہم انکشافات پہ مبنی چین پاکستان اکنامک کاریڈور سے متعلق یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہم دستاویزی شواہد کے ساتھ سی پیک منصوبے طے متعلق کچھ حقائق آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے زیادہ تنازع روٹ کے حوالے سے سامنے آیا۔ ہم جیسے طالب علم یہ دعویٰ کرتے رہے کہ مغربی روٹ جو کہ مناسب ترین تھا، اس پہ پہلے کام کا آغاز ہونا چاہیے تھا۔ حکومت یہ دعویٰ کرتی رہی اور بار بار کرتی رہی کہ روٹ کوئی تبدیل نہیں کیا گیا ہے۔ ذرا اس حوالے سے پہلے احسن اقبال صاحب کے دعوے ملاحظہ کیجیے۔ دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ کوئی روٹ تبدیل کیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوریڈور کے الائنمنٹ یا روٹ میں نہیں کی گئی۔ اچھا آئی پروٹیسٹ۔ جی، پلیز 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 اس بات کو نوٹ کر لیں کہ کوئی لاہور سے نہیں لے کے جا رہا، کوئی الائنمنٹ چینج نہیں ہوئی۔ لیکن ناظرین، ریکارڈ اور دستاویزات سے ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے۔ یہ 27 اگست 2013 کو اسلام آباد میں جو اصل باڈی ہے JCC کے، اس کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں خود پاکستانی حکومت نے اور احسن اقبال صاحب نے چینیوں کو یہ تجویز کیا تھا کہ روٹ مشرقی بننی چاہیے۔ یہ ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ چینیوں کو پریزنٹیشن دیتے ہوئے اس کے الفاظ ہیں کہ پریزنٹیشن بائی منسٹری آف کمیونیکیشن، چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی gave a detailed presentation related to his sector indicating proposed alignment of economic corridor as well as proposal for new motorway from Burhan to Karachi and Gwadar via Dadu and improvement of Karakoram highway. The proposals contain following new and existing alignment of economic corridor for construction to connect Gwadar with Khunjrab and to develop link to connect northern parts of the country with the existing network. These proposed links were as follow. اب کیا ہیں؟ وہاں حکومت پاکستان کی NHA احسن اقبال صاحب کی موجودگی میں چینیوں کو یہ پروپوز کرتے ہیں: امپرومنٹ اپگریڈیشن آف KKH N35 from Khunjrab to Havelia. B. Construction of China-Pakistan 6-lane economic corridor from Khunjrab to Gwadar and Karachi and upgradation of Makran Coastal Highway to link Karachi with Gwadar. C. Construction of Karachi-Lahore 6-lane motorway. پھر D. Construction upgradation of Jalkand Chilas with Babusar Tunnel. پھر E. Construction of Muzaffarabad Mangla Mirpur 4-lane expressway. اب ناظرین، اس میں کہیں پہ بھی مغربی روٹ کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، حتیٰ کہ نیچے بھی جو مزید تفصیلات دے دی گئی ہے وہ سب کے سب اسی مشرقی روٹ سے متعلق ہیں۔ یہاں قوم کو تو یہ بچایا جا رہا ہے کہ حویلیاں اسلام آباد یا پھر یہ کہ سکر ملتان اس موٹر وے کا کوریڈور سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ 2013 کو چینیوں کو بریفنگ دے کے پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ روٹ پروپوز کیا جاتا ہے۔ آج تک چینیوں کے ساتھ مغربی روٹ کے حوالے سے کسی بھی میٹنگ میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد جو کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے مغربی روٹ کے حوالے سے، وہ ایک الگ سڑک ہوگی، 1 لائن کی، 4 لائن کی یا 10 لائن کی، لیکن اس کو آج تک چینیوں کے سامنے نہیں لایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ منٹس ہیں، منٹس آف دا سیکنڈ جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی میٹنگ آن چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور لانگ ٹرم پلاننگ ہیلڈ آن 19 فروری 2014 ان بیجنگ چائنا۔ یہاں پہ خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نہیں تشریف رکھتے، پاکستان کی نمائندگی یہاں پہ ظاہری بات ہے
کہ احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں اور ان کا پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی میٹنگ میں جو 9 سے 11 جنوری 2014 کو پہلی ہوئی جوائنٹ ورکنگ گروپ کا جو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے، اس میں ایک تو پھر ایٹ دا میٹنگ the two sides reached consensus on the alignment of CPEC and Kashgar of Xinjiang, Khunjarab, Islamabad, Lahore, Multan, Sakkar, Karachi and Gwadar are confirmed as the pivot cities initially. Principle have been decided, for example, the principle of connecting main economic areas and pivot cities and making full use of existing transport infrastructure for the development of CPEC where feasible and initially focusing on the upgrading and rebuilding of existing lines for railway construction. The two sides reached preliminary consensus on construction project of road, railway and port to be listed in CPEC and its prioritized project. اسی طرح ناظرین بار بار احسن اقبال صاحب یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اکنامک زون کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کو ان بنیادوں پہ تعمیر کیا جائے گا۔ اکنامک زون کہاں کہاں بنیں گے آپ قوم کو بتا سکتے ہیں؟ اکنامک زون یہ پورے کوریڈور کے along، اس میں زیادہ تر جو ہیں بلوچستان، KPK، سندھ، پنجاب سب میں آئیں گے۔ نہیں، جگہ مقامات آپ مجھے بتا سکتے اس میں بھی ہم نے ان کو سب سے پہلا جو اکنامک زون ہے وہ تو گوادر بن رہا ہے، چونکہ گوادر از دا گیٹ وے۔ باقی ابھی ٹینٹیٹیو انڈیا ہمارے جو پرپوزڈ ہیں کہ جہاں جہاں معدنیات ہیں، جہاں جہاں اس کا اکنامک پوٹینشیل ہے۔ دوسرے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اکنامک زونز چاروں صوبوں کے اندر بنے تاکہ تمام صوبے اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اسے چائنیز کے ساتھ شیئر کریں، جو ہمارے یہاں کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہیں، ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کو یہ کمفرٹ ہو کہ ہم ہر صوبے کو اور ہر علاقے کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن ان دستاویزات کے مطابق پاکستانی سائٹ سے چینی حکومت کو 2014 میں ہی وہ متعلقہ اکنامک زون پروپوز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اسی JCC کی میٹنگ میں احسن اقبال صاحب ہمارے چینی دوستوں کو لاہور والے روٹ کی افادیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ the significance of Lahore Karachi motorway traversing between the heart of the country was also explained. لیکن ناظرین اس میں جو سب سے بڑی ایک غلط بیانی ہوئی، جو وزیر اعظم پاکستان سے بھی کروائی گئی، جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کروائی گئی، جو خود احسن اقبال صاحب نے بار بار کی، جو 28 مئی کو پہلے APC میں پوری سیاسی قیادت کے سامنے بھی کروائی گئی، اور جو اس کے بعد دوسری APC میں بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا گیا، وہ لاہور اورنج ٹرین منصوبے سے متعلق تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا CPEC کے منصوبے سے کوئی تعلق نہیں۔ حوالے سے بھی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ شاید یہ اکنامک کوریڈور کا پروجیکٹ ہے۔ دس از ناٹ پارٹ آف اکنامک کوریڈور، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے پچھلے 4 سال میں بائی لیٹرل لیول پہ جو چین کی حکومت کے ساتھ کیا۔ میں عرض کروں کہ یہ CPEC کا تو حصہ نہیں ہے۔ جنوری 2014 کے شروع میں جو JCC جو کہ اصل باڈی ہے چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی، اس میں پاکستانی ڈیلیگیشن کی طرف سے تجویز دی جاتی ہے کہ لاہور اورنج میٹرو منصوبے کو CPEC کا حصہ بنا دیا جائے۔ پھر اس پہ اتنا سارا کام ہوتا ہے، اور پھر JCC یعنی 2015 کے 12 نومبر 2015 کو اس حوالے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لون کی رقم مقرر کی جاتی ہے، باقی ٹرمز کنڈیشن طے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی قوم کے سامنے یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ وہ CPEC کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اس پروجیکٹ کو متنازع کون بنا رہا ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ خود حکومتی اہلکار بھی دھیرے دھیرے تسلیم کرنے لگے ہیں کہ لاہور اورنج ٹرین منصوبہ وہ بنیادی طور پر CPEC کا حصہ ہے۔ ذرا شہباز شریف صاحب کا ایک اقرار تو ملاحظہ کر لیجئے۔ کوئی پوٹینشیل فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو CPEC کا حصہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں اس کو CPEC کا حصہ نہیں کہتا، اس لیے
کہ باقی صوبوں کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا ساری ذمہ داری حکومت کی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تنازعات کھڑا کرنے کے؟ میرا جواب نہیں میں ہے۔ بنیادی اور اولین ذمہ داری تو حکومت کی ہے، لیکن اس جرم میں اور بھی کئی لوگ شریک ہیں۔ مثلا آج عمران خان صاحب تو احتجاج کر رہے ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جب ہمارا صوبہ سیف ہی نہیں ہے تو پھر اس میں سے اس کو نہ گزارا جائے، اس کو پھر کہیں اور لے جایا جائے، ہمارے صوبے سے نہ گزارے۔ ہمیں کچھ نہیں دینا تو میرے خیال میں اس صوبے سے اس کو نہیں گزارنا، کہیں اور سے لے جائیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کہیں اور سے لے جائیں۔ لیکن ناظرین، جب وہ دھرنوں میں مصروف تھے تو اس وقت میں نے اس حوالے سے ٹی وی پروگرام بھی کیے، کالم بھی لکھے، ان سے درخواست بھی کی کہ اپوزیشن ہونے کے ناطے وہ اس اہم ایشو کی طرف توجہ دے۔ عمران خان صاحب دیکھیں، یہ سم میاوالی کی قسمت کو بدلنا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمران خان صاحب نے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ میں نے خود پی ٹی آئی کی قیادت تک یہ بات پہنچائی۔ پھر کے پی کے کی حکومت، جو کے پی کے لیے یہ بالکل زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کی تقدیر بدل سکتی ہے جنوبی اضلاع کی، لیکن ہمارے پرویز خٹک صاحب نے بھی اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ اس معاملے پہ عمران خان صاحب کو بھی آگے آنا چاہیے، بلوچستان کی لیڈرشپ کو بھی آگے آنا چاہیے، محمود خان چکزئی صاحب جیسے لوگوں کو بھی آنا چاہیے، اور باقی پوری قومی قیادت کو بھی جو اس پاکستان کے ساتھ اخلاص کا دعویٰ کرتی ہے، ان کو بھی آگے آ کے حکومت کو روکنا چاہیے۔ ان سے یہ بھی گزارش کی جاتی رہی تحریروں میں بھی اور تقریروں میں بھی کہ وہ چینی صدر کے دورے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ ذرا اس دوران چینی صدر کے دورے سے متعلق عمران خان صاحب کے یہ خیالات ملاحظہ کیجیے۔ ایک اور جھوٹ بولا کہ جناب چین کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا میری دعوت پہ، لیکن تحریک انصاف کے ڈرنے کی وجہ سے وہ نہیں آیا۔ اور جھوٹو، اور جھوٹ بولنے والوں، اور چین کا پریزیڈنٹ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ انہی دھرنوں کے دوران ساری تفصیلات طے ہوتی رہی، جے سی سی کی اور ورکنگ گروپس کی میٹنگز ہوتی رہی، اور اسی عرصے میں ہی روٹ کو تبدیل کرنے کے لیے حویلیاں اسلام آباد موٹر وے سیکشن کا افتتاح کیا گیا۔ اگر مغربی روٹ کو بنانا مقصود ہوتا تو پھر اس موٹر وے کو حسن ابدال سے ٹرن کر کے اسلام آباد نہ لایا جاتا، لیکن اس دوران عمران خان صاحب نے یا کسی اپوزیشن لیڈر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ناظرین، اہم انکشافات پہ مبنی چین پاکستان اکنامک کریڈور سے متعلق یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو سی پیک سے متعلق اس خصوصی جرگے میں۔ ناظرین، اس دوران عوامی سطح پہ اور انٹلیکچول سطح پہ کچھ لوگوں نے اس حوالے سے آواز اٹھانی شروع کر دی۔ عوامی نیشنل پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم نے اے پی سی کی، اس کے بعد جے یو آئی کی اے پی سی ہوئی، کوئٹہ میں جماعت اسلامی نے آل پارٹیز کانفرنس کی، اور ہم جیسے لوگ چیخ و پکار کرتے رہے۔ چنانچہ مجبور ہو کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے 28 مئی کو اس حوالے سے اے پی سی طلب کر لی۔ اس اے پی سی کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے پوری قوم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ترجیحی بنیادوں پہ مغربی روٹ بنائی جائے گی اور اگلے بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کی جائے گی۔ مغربی الائنمنٹ کو ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے مکمل کیا جائے گا۔ اس مغربی راہداری پر کام کے آغاز کے لیے مالی سال 2015-2016 سے ہی انشاءاللہ وسائل فراہم کرنا شروع کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ منٹس ہیں 5ویں جے سی سی کی، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ وعدہ مئی میں کیا قوم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جے سی سی کی میٹنگ ہوئی نومبر میں۔ لیکن اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے وعدے کے مطابق یہاں پہ نہ تو مغربی روٹ کا کوئی ذکر ہے، نہ چینیوں کے سامنے یہ پروپوزل رکھی گئی ہے کہ ہماری حکومت تمام سیاسی قیادت کے ساتھ
مفاہمت یا انڈرسٹینڈنگ یا وعدے کے نتیجے میں مغربی روٹ کو بھی بنانا چاہتی ہے۔ آج تک چینیوں کے ساتھ مغربی روٹ پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اور نہ بجٹ میں اس کے لیے کوئی رقم مختص کی گئی۔ لیکن اس کے بعد یوب میں ایک سڑک کا افتتاح جو کہ بنیادی طور پر پہلے سے ایک منصوبے کا حصہ تھا، اس کا افتتاح وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے کاریڈور کے نام سے کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ چین پاکستان اکنامک کاریڈور کا حصہ ہے، اگرچہ ہمارے بعض سیاسی قائدین وہاں اس حوالے سے ان کے ہمنوا رہے۔ یا صاحب، ہم اس آیت کی روشنی میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان آپ کے ساتھ 100% ہر وقت رہیں گے۔ 100% ہم سب لوگ، ہر پارٹی کے لوگ، خیر کے کاموں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ خیر کے آدمی ہیں۔ بسم اللہ کیجئے۔ ہم جناب وزیر اعظم پاکستان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اس خطے کے پسماندہ عوام کی امنگوں کے امین ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم سب ترقی کے اس سفر میں آپ کی پشت پر ہوں گے۔ لیکن اگلے دن میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس حوالے سے سوالات اٹھا دیے۔ اب جب یہاں پہ حکومت کی چوری پکڑی گئی تو ایک بار پھر اس حوالے سے غلغلہ بلند ہو گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس پے در پہ منعقد ہونے لگے، میڈیا میں اس حوالے سے بحث کا آغاز ہو گیا۔ اسد عمر صاحب کا کردار الحمدللہ احسن اقبال صاحب سے کم نہیں ہے، یہ میں ثابت کروں گا۔ اور مشاہد حسین سید صاحب وہ سیاسی قوتوں کے نمائندے بننے کی بجائے احسن اقبال صاحب سے اچھی ترجمانی کر رہے ہیں۔ میرا کردار کیا کام ہے، کس چیز میں کام ہے؟ نہیں، کام نہیں ہے، کس قسم کا کردار؟ یہی کردار جو آپ ادا کر رہے ہیں نا، یعنی اس پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کرنے کا اور اس معاملوں کو یہاں تک پہنچانے کا، یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں جی۔ اور یہ منصوبہ اس حد تک متنازعہ بن گیا کہ چینی سفارت خانہ اور چینی دفتر خارجہ ایک بیان دینے پہ مجبور ہو گیا۔ چنانچہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر اے پی سی بلا لیا اور اس دوران ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کے ساتھ وعدے کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب نے حقائق کی بنیاد پہ وعدے کیے اور کیا واقعی مغربی روٹ ترجیحاتی بنیادوں پہ مکمل کی جائے گی؟ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے بعد یہ دستاویزات اور مختلف جو جے سی سی کی منٹس ہیں وہ میرے ہاتھ آ گئے اور اس کے تناظر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس حوالے سے آج بھی حکومت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ مثلاً ان تمام دستاویزات میں کہیں بھی مغربی روٹ کا ذکر نہیں ہے۔ جو 4 پلاننگ گروپس بنائے گئے ہیں، جو وہ 4 ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں، ان میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ہے۔ وہ گروپ شارٹ ٹرم منصوبوں کا، میڈیم ٹرم منصوبوں کا اور لانگ ٹرم منصوبوں کا تعین کرتا ہے اور اس میں لانگ ٹرم منصوبوں کا بھی تعین کیا گیا ہے، لیکن اس لانگ ٹرم میں بھی کہیں پہ مغربی روٹ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان کی طرف سے اور احسن اقبال صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جو منصوبے بن رہے ہیں اس میں چینیوں کی رائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں یہ پتہ چلا ہے ان دستاویزات کی روشنی میں کہ ترجیحات کا بنیادی تعین پاکستان نے کرنا تھا۔ اب چینیوں کا اصل ہدف وہ گوادر تک پہنچنا تھا۔ انرجی کے منصوبے ان کی ضرورت نہیں تھے، لیکن پاکستانی ضرورت کو مد نظر رکھ کے پاکستانی حکومت کی درخواست پہ چینیوں نے 30 ارب ڈالر سے بڑھ کے وہ توانائی کے منصوبوں کے لیے خاص کر دیے اور صرف 10+ ارب ڈالر جو تھے وہ روڈ انفراسٹرکچر کے لیے انہوں نے مختص کر دیے۔ اگر پاکستان کی بات کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے تو روٹ کے حوالے سے چینی پاکستانی موقف کو کیوں اہمیت نہ دیتے، بشرط یہ کہ اگر حکومت پاکستان کی طرف سے چین کو مشرقی روٹ پہ مجبور نہ کیا جاتا۔
ناظرین، اگر پاکستان کے اصرار پہ اور پاکستان کی درخواست پہ چینی لاہور کے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کو سی پیک کا حصہ بنا سکتے ہیں، تو اگر پاکستان اصرار کرتا تو چینی پہلے مغربی روٹ پہ موٹر وے کیوں نہ بناتے، جس کا فاصلہ بھی چینیوں کے لیے کم سے کم پڑتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس حوالے سے دوسری اپوزیشن جماعتوں نے بھی کوئی ہوم ورک نہیں کیا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہ تو اس حوالے سے کوئی ہوم ورک کیا ہے، نہ کبھی وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی کارسپونڈنس کی ہے، نہ اس حوالے سے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جب انرجی کے منصوبوں کی طرف چین کی حکومت کو راغب کیا تو یہ چینیوں کی طرف سے شرط لگا دی گئی اور چینیوں کی طرف سے ان ڈاکومنٹس کی روح سے یہ اصرار کیا گیا کہ اس کو صرف تھرمل اور کوئلے کی بنیاد پہ منصوبوں تک محدود نہ رکھا جائے اور اس میں ہائیڈل کو بھی شامل کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ہدف یہی تھا کہ وہ منصوبے لیے جائیں جو کہ 2017 اور 18 میں مکمل ہوں تاکہ اگلے الیکشن میں اس کو کیش کرایا جائے، اس لیے چینی حکومت کو اس پہ مجبور کیا گیا کہ وہ زیادہ تر کوئلے کے منصوبوں کی طرف یا تھرمل منصوبوں کے لیے رقم فراہم کر دے۔ ان کے لیے مقامات کا تعین کرنا، یہ سب کے سب پاکستانی حکومت کی پروپوزل کے مطابق ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔